बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 12 मार्च है और दिन है बुध का। आप लोगों से पहला इंटरेक्शन, कुछ ताज़ा तरीन खबरें और अपना नया वीलॉग। लेकिन आपको पता है कि जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, जो कुछ जाफ़र एक्सप्रेस के साथ हो रहा है और जो हमारे पाकिस्तानी भाई और बहनों के साथ और ख़ास कर जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके साथ हो रहा है, तो दुआ करें कि अल्लाह पाक उन सब को ज़िंदा और सलामत रखे और उनके जो है वो ख़ानदान वालों को कुछ तसल्ली हो, क्योंकि वहाँ से आने वाली जो ख़बरें हैं वो इतनी अच्छी नहीं हैं। बहरहाल पहले हम डिस्कस करेंगे कि 12 मार्च की वो तारीख़ में क्या अहमियत है। ये हमारा सिलसिला है। 12 मार्च 1938 नाज़ी जर्मनी ने पोलैंड पर कब्ज़ा किया। यानी उन दिनों यूरोप के मुल्कों पे जर्मनों ने इस तरह कब्ज़ा किया कि जिस तरह कोई जो है ना वो चाइल्ड्स प्ले हो, वो तकरीबन सारा जो है ना वो यूरोप। तो 12 मार्च 1938 ये पोलैंड पे कब्ज़ा हुआ। 12 मार्च 1918 ये लेनिन बानी थे यूएसएसआर, सोवियत यूनियन के। इन्होंने पीटर्सबर्ग को तब्दील करके मॉस्को जो है वो रूस का दारुल हुकूमत डिक्लेयर किया, जो अभी तक आपके सामने मौजूद है। 12 मार्च 1918 पीटर्सबर्ग को चेंज कर दिया गया और मॉस्को दारुल हुकूमत बनाया गया। 13 मार्च 1930 महात्मा गांधी ने नमक लॉन्ग मार्च किया, क्योंकि नमक पे इजारादारी कायम कर ली गोरों ने। तो महात्मा गांधी ने जो है वो 300 किलोमीटर का ये, क्योंकि समंदर वहाँ से 300 किलोमीटर था, तो वहाँ तक लॉन्ग मार्च किया। इसको जो है ना सॉल्ट मूवमेंट भी कहते हैं, सिविल नाफरमानी भी कहते हैं। बहरहाल ये 12 मार्च 1930 में वाक़या पेश आया। उसके बाद 12 मार्च 1938 नाज़ी जर्मनी ने ऑस्ट्रिया पे कब्ज़ा कर लिया। पहले बताया कि उन्होंने बिल्कुल जो है ना वो चंद थोड़े थोड़े वक्फे से कब्ज़ा करते गए। 12 मार्च 1947 हेनरी ट्रूमैन, ये अमेरिका के जो है ना वो सदर थे, इन्होंने ट्रूमैन डॉक्ट्राइन जारी किया। ट्रूमैन डॉक्ट्राइन ये था कि जो भी कम्युनिज्म की मुखालफत करेगा जो मुल्क भी, तो अमेरिका उसकी मदद करेगा, अमेरिका उसका साथ ही होगा। उस वक्त आपको पता है जो कोल्ड वॉर थी, रूज पे थी कम्युनिज्म में और कैपिटलिज्म में, यानी रशिया और अमेरिका। तो बहरहाल ये हेनरी ट्रूमैन डॉक्ट्राइन था। तो ये कोई अहम वाक़यात थे 10 मार्च के हवाले से। अब आते हैं अपनी रोज़मर्रा की खबरों पे। 1 जुलाई से 15 से 45% जो है वो ज़राअत पे टैक्स लग रहा है। ये बताया है हुकूमत ने IMF को। ज़राअत में अगर कुछ बाकी रह गया था, अगर किसानों के पास कुछ बाकी रह गया था, तो ठीक है जी, वो भी छीन ले 15 से 45%। और ये बात बड़ी अच्छी तरह जानते हैं आप लोग, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें आम आदमी इस रेडार में आएगा। जो जागीरदार हैं, जो ज़िम्मेदार हैं, जिनके पास बड़ी ज़मीनें हैं, वो तो असम्बली में बैठे हैं ना, उनके नुमाइंदे, उनके दोस्त यार असम्बली में बैठे हैं, वो बच जाएंगे। ये एंड पे जिनके पास थोड़ी थोड़ी ज़मीनें हैं और जिनका आगा पीछा कोई नहीं है, वो इसके जो है ना वो लपेट में आ जाएंगे। बहरहाल ठीक है जी। उसके बाद जो चूलिस्तान में नहरी मनसूबा है, आजकल बड़ा जो है ना ये डिस्कस हो रहा है कि चूलिस्तान को जो है ना वो नहरें दी जाएं। तो अब कहा जा रहा है कि जो पंजाब का पानी है ना वो एक्स्ट्रा है और सिंध का पानी थोड़ा है, लिहाजा पंजाब के हिस्से से ये नहरें दी जाएंगी। ये सारे सूबे इसी तरह करते हैं और एंड पे गालियां भी पंजाब को देते हैं। ये इनका पहले दिन से वतीरा है। हम तो इस हक में ही नहीं है कि पंजाब इतना बड़ा सूबा होना चाहिए, पर अब है तो हम क्या कर सकते हैं। अब ये फैसला हुआ है कि पंजाब के हिस्से से पानी जो है वो दे दिया जाए। ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं। जो यूक्रेन है उसने रूस के साथ 30 दिन के लिए जो है
وہ جنگ بند کرنے پر رضامندی کا اظہار کیا ہے کہ وہ 30 دن تک جنگ بند کر دے گا۔ اس نے ہونا تھا، ظاہر ہے امریکہ کود پڑا۔ جب اس نے 30 دن کے لیے جنگ بندی کا اعلان کیا تو امریکہ نے جو امداد روکی ہوئی تھی، کیونکہ یوکرین اس وقت مکمل طور پہ یورپی امداد اور امریکی امداد پہ چل رہا ہے، تو امریکہ نے اس کی امداد بحال کر دی۔ بہرحال یوکرین نے عبوری طور پر یا آزمائش کے طور پر 30 دن کے لیے جنگ بند کر دی ہے۔ اس سے آگے ہم چلتے ہیں اور اس سے جو ہے نا وزیر خزانہ صاحب نے جو ہے نا بڑی خوشی کی خبر سنائی ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ جی افغانستان میں جو چینی ہے وہ سمگل نہیں ہو رہی، وہ برآمد ہو رہی ہے۔ بتائیں کیسے کیسے رستو اس ملک میں پائے جاتے ہیں۔ اگر سمگل ہو رہی ہے تو عام بندے کو کیا، اگر برآمد ہو رہی ہے تو عام بندے کو کیا؟ عام بندہ تو 160 170 180 روپے کلو خریدنے پر مجبور ہو گیا ہے رمضان میں۔ یہ آپ کس کو سنا رہے ہیں کہ جی ایکسپورٹ ہو رہی ہے، سمگل نہیں ہو رہی؟ ہماری زبان میں کہتے ہیں مویا نہ آکڑا پیا، کہ مرا نہیں تھا اکڑا ہوا تھا۔ یہ ہوا گال ہے نا کہ جی لعنت ہو تم لوگوں پہ، تمہاری برآمد پہ بھی اور تمہاری سمگلنگ پہ بھی۔ ہم کیا کریں؟ لوگ تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں 160 کی کلو مل رہی ہے، 150 کی کلو مل رہی ہے۔ عام بندوں کو کیا؟ یہ تو آپ کے چونچلے ہیں۔ برآمد ہو رہی ہے تو بھی آپ ڈالر چھاپ رہے ہیں، سمگل ہو رہی ہے تو بھی آپ ڈالر چھاپ رہے ہیں، بھائی لوگ بھی ڈالر چھاپ رہے ہیں، موجہ کرو، ہمیں کیا۔ اس کے بعد جی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا اجلاس ہوا ہے، اور کس حکومت پر انہوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے؟ کے پی کے حکومت پر۔ ہے نا لطیفہ، پنجاب اور سندھ میں کیا بات ہے، کے پی کے رہ گئے، وہاں پہ جو حکومت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو اگر بدل لیا جائے، گورنر راج لگا دیا جائے تو ویسے بھی ہمیں آگ سے کھیلنے کا شوق ہے، لگا دے وہاں گورنر راج، حکومت برطرف کر دے۔ تو بہرحال انہوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ نون لیگ کا ساتھ چلتا رہے گا، یہ فرزند زرداری نے فرمایا ہے۔ نہ چل کے دکھائیں، اگر تم زرداری کے نطفے میں سے ہو تو نہ چل کے دکھاؤ، یہ چیلنج ہے نا۔ اوقات کیا ہے تم لوگوں کی؟ تم لاڑکانہ کی سیٹ نہیں جیت سکتے اگر فیئر الیکشن ہو۔ ایک شلوار ہے، ایک پانچے میں تم لوگوں کی ٹانگ ہے، ایک پانچے میں نون لیگ کی ٹانگ ہے، درمیان میں کچھ اور ہے، وہ میں کچھ کہتا نہیں، رودا بھی ہے، تو ٹھیک ہے ساتھ تو آپ نے چلنا ہے۔ آپ کی کیا اوقات ہے؟ نہ چل کے دیکھیں، کھلا چیلنج ہے، نہ چل کے دیکھیں۔ وہ اپنی چوری کا مال جو ہے نا وہ سنبھالا ہوا ہے، چوری کا نون لیگ کے پاس زیادہ ہے، آپ کے پاس کم ہے، پھر ایم کیو ایم، تو آپ نے ساتھ چلنا ہے۔ یہ آپ قوم پہ کون سا احسان کر رہے ہیں؟ وہ چے بنانے والی اور 90 اور 80 والی باتیں چھوڑ دیں، قوم کو پتہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا تاریخ میں چین، پھر آپ کو پتہ ہے تاریخ میں پہلی ایشیائی فلم بنی ہے جس نے $2 ارب کا بزنس کیا ہے۔ یہ کون بنا سکتا ہے؟ انڈیا؟ نہیں، پاکستان۔ کمال کرتے ہیں پانڈے جی، یہ فلم بنائی ہے چین نے، اور فلم میں آپ کہیں کہ سیکس ہے، شراب ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کارٹون فلم ہے، اینیمیٹڈ فلم ہے۔ اور پہلی بار کسی ایشیائی فلم نے $2 ارب کا بزنس کیا ہے، جسٹ امیجن۔ پھر چینی آپ کو پتہ ہے، کل آپ کو بتایا تھا نا میں نے کہ میں تو پڑھ کے مجھے چکر آ گیا کہ جو چین کے ریزروز ہیں وہ $32 کھرب ہیں، $32 کھرب۔ تو پھر ظاہر ہے یہ چین اسی طرح کرتا ہے، حیران کرتا رہتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ جرنیل صرف 2 الیکشن نہ شفاف ہونے دیں، چھیڑ چھاڑ نہ کریں، یقین کریں کیا ہوگا۔ یہ جو جعفر ایکسپریس کا واقعہ پیش آیا ہے، یا جو اس طرح بلوچستان میں روزانہ، یہ ختم ہو جائے گا معاملہ۔ 2 الیکشن شفاف ہونے دیں، 2 الیکشن، اس میں اپنی کھڑپینچی نہ کریں۔ اس کے بعد جعفر ایکسپریس کل ہو رہا تھا سارا، میرا
ایز سچ جعفر ایکسپریس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یعنی کوئی میرا وہاں رشتہ دار ہو، یا کل بھی میں نے ویلاگ کے شروع میں کہا تھا کہ بڑا بھاری دل ہے، بھاری دل کے ساتھ افطاری کی، یعنی طبیعت پہ بوجھ ہے کہ پتہ نہیں وہ لوگوں کی کیا پوزیشن ہوگی، درمیان میں جو ہے نا وہ خودکش بمبار بیٹھے ہیں، ارد گرد لوگ ہیں، ذرا کیفیت، لیکن اس وقت وزیر اعظم ہاؤس میں کیا ہو رہا تھا یہ امپورٹنٹ ہے، یہ آپ کو بتانا ہے۔ اس کے بعد 200 خالی تابوت جو ہے نا وہ بھیج دیے گئے ہیں، یہ کنفرم کیا ہے ریلوے کے ایک بندے نے BBC کو، کیونکہ انہوں نے اپنی میڈیا پہ پابندی لگا دی ہے، اپنا میڈیا اس پہ پابندی لگا دی ہے، لوگ اب دوسرے میڈیا کے محتاج ہیں، ظاہر ہے لوگوں نے جو ہے نا لینی ہے، خبریں لینی ہے، اور پھر اس دوران انڈیا کے جو میڈیا کو یکدم پاگل کتے نے کاٹ لیا ہے، یعنی وہ انہوں نے کپڑے پھاڑ دیے ہیں، جو اینکرز ہیں انہوں نے کپڑے پھاڑ دیے ہیں، کسی اینکر نے بال نوچ لیے ہیں، کوئی اینکر منہ پہ پٹ رہا ہے، اور جعلی ویڈیوز، پرانی ویڈیوز، انہوں نے جو خود خبروں کا فلو بند کیا ہوا ہے، کہیں پہ فائر وال ہے، کہیں پہ VPN ہے، کہیں پہ کیا ہے، وہ جنرل بخشی وہ مشورے دے رہا ہے، وہ مشورے دے رہا ہے وہاں سے بیٹھ کے، یہ دن بھی ہم پہ آنے تھے، بہرحال یہ لے آئے لوگ دن ہم پہ، اور ہم پہ آ گئے۔ بلوچستان کی کہانی ختم ہو گئی، کس نے کہا پتہ ہے آپ کو؟ یہ میرا خیال ہے بلوچستان میں یہ آخری کریڈیبل بندہ ہے جو پارلیمانی سیاست پہ یقین رکھتا تھا اور یقین رکھتا ہے، لیکن اس کے سینیٹرز کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، جو اس کے سینیٹرز کو اغوا کر کے اور ہسپتال سے اٹھایا گیا اور 26ویں ترمیم میں ووٹ دلوایا گیا، یہ ہے اختر جان مینگل۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اختر مینگل بلوچستان کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اختر مینگل کے جو والد ہیں وہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، عطا اللہ خان مینگل۔ اختر جان مینگل کے والد وہ بلوچستان کے گورنر رہ چکے ہیں، اور میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ لوگ نعمت ہوتے ہیں جو جوڑتے ہیں۔ اختر جان مینگل نے کہا ہے کہ اب کہانی ختم ہے، اندازہ کریں کہ جی پہلے بھی بہت سمجھایا، ساری حکومتوں کے ساتھ کام کیا، سارے لوگوں کو سمجھایا، لیکن کوئی نہیں سمجھا، حکومتوں نے اور اسٹیبلشمنٹ نے مل کے ہمارے ساتھ جو کیا۔ اب پتہ کیا صورتحال ہے؟ اب یہ صورتحال ہے کہ جو پارلیمانی سیاست میں یقین رکھتے ہیں، الیکشن پہ یقین رکھتے ہیں، ان کو بلوچی کہتے ہیں یہ غدار ہیں۔ یعنی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں گا، 8 فروری کو PTI نے الیکشن لڑا، کن حالات میں لڑا آپ جانتے ہیں، اور نتیجہ کیا نکلا؟ تو ایک خاص ڈیزائن کے تحت جو ہے نا وہ پارلیمانی سیاست سے جو کہیں کہ آپ کا دل برا کیا جا رہا ہے، پتہ نہیں آپ میرا نقطہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں۔ اب جو بلوچی کہتا ہے نا میں الیکشن لڑوں گا، اب بتائیں نا سلار خان کاکڑ نے الیکشن لڑا تھا، پہلے تو اس کو ہروایا گیا، آج کل کدھر ہے سلار خان کاکڑ؟ پتہ ہے آپ کو؟ جیل میں بند ہے، وہ 26 نومبر کی وجہ سے وہ جیل میں بند ہے، PTI کا ہے، اس سے لوگ محبت کرتے ہیں، لوگ اس کی بات سنتے ہیں، وہ جیل میں بند ہے۔ تو اختر جان مینگل کہتے ہیں کہ بلوچستان کی کہانی جو ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے، اور دل چر گیا یہ سن کے، کیونکہ اختر جان مینگل کوئی عام آدمی نہیں ہے، ان کی آواز عام بندے کی آواز نہیں ہے، اور یہ گرفتار بھی ہے۔ باقی اب جو ہے نا آپ اندازہ کر لیں، جب اختر مینگل یہ کہہ رہے ہیں تو آگے آپ لوگ اندازہ کر لیں کہ جی وہ پھر آپ کے سامنے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ میں تو زیادہ تفصیلات اس لیے نہیں بتا رہا کہ پل پل کی خبر آپ تک پہنچ رہی ہے، میں کیا اس میں اضافہ کروں، یا میں کیا اس پہ جو ہے نا بار بار پھر کہتے ہیں جی کہ یہ حساس معاملات پہ بولتے ہیں، تو حالانکہ وہ جو بندے چھوٹ کے آئے خبریں بتا رہی ہیں کہ ہم نے ان کو بازیاب کروایا، دوسری خبر آ رہی ہے کہ وہ عسکریت پسند کہہ رہے ہیں BLA والے کہ ہم نے خود چھوڑا ہے۔ اب یہ اس قسم کی جو آپ خبریں دیں گے
اس قسم کے جو آپ جو ہے نا وہ جھوٹ بولیں گے تو پھر ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ 200 خالی تابوت، اندازہ کرے، میں نے جو تصویر بھی دیکھی ہے، میں تو تصویر دیکھ کر ہی میری حالت غیر ہو گئی ہے۔ خدا کے لیے ایسا آپریشن نہ کریں۔ میں تو کہتا ہوں کہ دہشت گردوں کو بھی زندہ پکڑیں۔ یہ پوری دنیا میں اصول ہے، پوری دنیا میں، کہ دہشت گردوں کو پکڑا جاتا ہے، کوشش کی جاتی ہے۔ یہاں پہ 16 دہشت گرد ہلاک، 18 دہشت گرد ہلاک، 20 دہشت گرد ہلاک۔ اب وہ جو سید اکبر تھا جس نے قائد اعظم کو گولی ماری تھی اور عوام نے وہیں پکڑ کے مار دیا، اگر وہ زندہ پکڑا جاتا، اس کو 2 لتر لگنے تھے اور اس نے سارا بتا دینا تھا کہ کس نے یہ سارا چکر کیا ہے، مار دیا وہیں پہ۔ یہ بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ اس دن بنو پہ ہوا ہے دہشت گرد ہلاک، یعنی یار ان کو زندہ پکڑنے کی کوشش کریں، کوئی نیٹ ورک پہ ہاتھ ڈالیں، کوئی پکا ہاتھ ڈالیں۔ اب یہ بی بی سی کو ایک جو ہے نا ریلوے کے بندے نے تصدیق کی ہے جی کہ 200 تابوت 30 پہلے اور 170 تابوت وہ بعد میں وہ روانہ کیا گیا ہے۔ اور یہ رپورٹ کس نے کیا؟ بی بی سی نے، کیونکہ ان کا جو ٹی وی ہے تو ان ٹی وی پہ تو علیمہ خان اور نیم حیدر پنجوتا کی لڑائی ہو گئی ہے۔ نیم حیدر پنجوتا گھر سے توپ نکال لایا ہے، علیمہ خان گھر سے جو ہے نا وہ الخالد ٹینک نکال لائی ہے۔ پھر راستے میں جو ہے نا ان کی وہ ہوئی ہے، جس طرح آپ نہیں دیکھتے وہ ویڈیو، علیمہ خان نے بمباری کی ہے، نیم حیدر پنجوتا نے بمباری کی ہے، پھر محمد مالک ٹنڈا آ گیا ہے، اس نے چھڑایا ہے، پھر سلیم صافی آ گیا ہے، اس نے جرگہ بلایا ہے، پھر سید طلعت حسین آ گیا ہے، سید طلعت حسین نے سمجھایا ہے، پھر وہ لکی کا چول، اس کو کس نے جج بنایا، اس کو کس نے ٹکٹ دیا، وہ مروت آ گیا ہے۔ کل یہ جب جعفر کا سارا کچھ ہو رہا تھا، 12 چینلوں پہ بیٹھا تھا مروت، 12 چینلوں پہ، اور فخر سے صاحب کو بتا رہا تھا کہ ہاں میں غدار ہوں، دیکھو میں غدار ہوں، میں بروٹس کا جو ہے نا وارث ہوں، میں غدار ہوں، میں نے عمران خان کے نام پہ ووٹ لیے اور اب منہ سے گوبر کر رہا ہوں اس کے خلاف اور تنخواہیں بھی لے رہا ہوں۔ میں نے بتایا کہ اوپر نیچے دونوں سیٹوں پہ اس شخص نے الیکشن لڑا تھا، اوپر 74 ووٹ اور نیچے 37 ووٹ اس نے لیے تھے۔ ہمارا میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ پتہ نہیں وہ نیم حیدر پنجوتا کا کیا ہوا، وہ ٹینک بھی نکال لایا تھا، علیمہ خان توپ نکال لائی تھی، وہ پتہ نہیں کدھر گئے، مجھے نہیں پتا۔ تو بی بی سی نے رپورٹ کیا جی کہ 200 خالی تابوت، یہ جعفر کسی کو پرواہ نہیں، کسی کو۔ کل آپ رانا ثناءاللہ کی مسکراہٹ دیکھتے چینل پہ، وہ اندر سے خوش ہے اندر سے کہ جی جو کہتے ہیں کہ ہم چلا رہے ہیں تو چلائیں، اندر سے خوش ہے۔ اس لین اور اس منگول کی آپ لوگ مسکراہٹ دیکھتے نا، مکارانہ اور صفاقانہ ثناءاللہ کی، کہ ٹھیک ہے۔ اس کو وہ کہا ہے کسی نے کہ وزیر داخلہ کو وہاں نہیں ہونا چاہیے، تو اس نے کہا کہ وزیر داخلہ نے کیڑا کام ہے، بھگتو موت جنگ کرو، موجن کرو، ہمیں کیا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں اس وقت 7 ارب روپیہ فرزند زرداری کی سوابدید پہ رکھا گیا ہے کہ وہ 7 ارب روپیہ جہاں چاہے خرچ کر سکتا ہے۔ یہ جب ادھر جعفر ایکسپریس آ رہا، یہ اس وقت کی بات ہے۔ اور پیپلز پارٹی کا فی رکن قومی اسمبلی کا وہ 15 سے 20 کروڑ روپیہ خرچ کر سکتا ہے۔ یہ اس وقت وزیر اعظم اس میں اس وقت ہو رہا تھا، اس وقت جب جعفر ایکسپریس جو ہے نا، یہ کس کے لگتے ہیں یہ؟ کیونکہ لوگوں نے تو ووٹ نہیں دیے، ان کو لوگوں نے ووٹ دیے ہی نہیں ہے۔ اور پھر جو ہے نا وہ جو ساری ذمہ داری اٹھائے، وہ 7 ارب روپے زرداری کے بیٹے کو دیے گئے، سوابدیدی فنڈ، سوابدیدی 7 ارب، اور 15 سے 20 کروڑ روپیہ فی جو قومی اسمبلی کا رکن ہے وہ اس کو دیا جائے گا ترقیاتی۔ عبد القادر پٹیل بڑے ترقیاتی کام کرائے گا، یقین کریں، بڑے، میں جانتا ہوں اس کو۔
یہ ننگا ناچ ہو رہا تھا وزیر اعظم ہاؤس میں. یہ ترجیحات ہیں. اس کے بعد یہ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب مینڈیٹ نہیں ہوتا نا، جب لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہوتے، پھر جو ہے نا وہ بندوق حل ہوتا ہے. قسم پیدا کرنے والے کی 2 یا 3 الیکشن، 2 یا بالکل کھلے جس طرح وہ 71 میں نہیں ہوئے تھے. 71 میں وہ میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا میں ایک افسر نے لکھا ہے کہ ہمارے کمانڈر تھے لیفٹیننٹ جنرل صاحبزادہ یعقوب خان، کمانڈر ایسٹرن کمانڈ. انہوں نے ہمیں کہا تھا پولنگ اسٹیشن کے اندر جو ہوتا رہے ایک دوسرے کے سر پھاڑ دے، بیٹھے رہو چپ کر کے. اگر کوئی فوجیوں کے پاس گیا بھی نا شکایت، فوجیوں نے کہا کہ پریزائڈنگ افسر سے رابطہ کریں. فوجی نہیں اٹھے اپنی جگہ سے کہ ہم کیا کریں، کرو. اور پھر کیا نتیجہ نکلا؟ وہ تو اس طرح کے 2 الیکشن چاہیے، اس طرح کے نظام ٹھیک ہو جائے گا، یقین کریں. مثلا ابھی اس دفعہ کراتے ہیں، ابھی کروائیں، ابھی کل پرسوں کروائیں. کون جیتے گا؟ عمران خان جیت جائے گا، ٹھیک ہے، کرے 5 سال کرے. یہ اتنا مشکل ملک ہے، اتنے مشکل حالات ہیں. عمران خان شاید ان پاپولر ہو جائے ان 5 سالوں میں، اگلا الیکشن کرا دے. لیکن الیکشن اس طرح کہ فوج کے پاس جا کے کوئی شکایت بھی کرے نا، فوج پھر بھی انٹروین نہ کرے. یہ نہ ہو کہ رات کو 12 بجے جو ہے نا وہ باجوہ فون کرے کہ خواجہ آصف ہار رہا ہے عثمان ڈار سے، ذرا اس کو جتا دو، اور مہربانی کرو اس کو جتا دو، مہربانی کرو. یہ الیکشن نہ ہو. رات کو ادھر جو ہے نا 8 فروری کو ایک صحافی گیا، اس نے الیکشن کمیشن کے افسر کو کہا کہ جی ٹی وی پہ تو پی ٹی آئی 150 سیٹیں جیت رہی ہے. الیکشن کمیشن کا افسر کہتا ہے بھولا وہ ٹی وی پہ جیت رہی ہے، ہمارے پاس 180 سیٹیں جیت رہی ہے. الیکشن کمیشن کا افسر کہتا ہے بغیر مخصوص نشستوں کے، یعنی 3/4 اکثریت. اسی وقت سکندر سلطان راجہ کو بلایا گیا، اسی وقت وہ بغیر پروٹوکول کے گاڑی لے کے نکل گیا. سنا ہے کہ اس کو ندیم انجم نے بلایا تھا، کیونکہ جب پنجاب اور کے پی کے الیکشن کرانے کا حکم ہوا تو اس وقت بھی یہ سور کے منہ والا، جس کا یعنی نیچے بندہ ہے اوپر سور کا منہ ہے، یہ ندیم انجم کا ساری تباہی سے نپھیری ہے. جب فیض گیا اور یہ سور کے منہ والا آیا، یہ سور کے منہ والا ندیم انجم، سکندر سلطان راجہ ندیم انجم کے پاس پہنچ گیا تو ندیم انجم نے کہا کہ ڈبے بازی یہ کام ہے، ڈبے آگے پیچھے کر دو، ڈبے چوری کر کے دو، ڈبے 90 کو 900 بنا دو، 11 کو 1100 بنا دو. صرف 2 الیکشن جرنیل اپنی بیرکوں میں چلے جائیں، 2 الیکشن اپنے دفتروں سے نہ نکلیں. یہ لوگ ملک بھی سنبھال لیں گے، الیکشن بھی ہو جائے گا. لوگ اتنے سیانے ہیں، اتنے سیانے ہیں. آپ لوگوں نے بلہ جو چھینا کیا ہوا؟ لوگوں کو بھول گیا نشان. لوگوں کو پھر بھی یاد تھا کہ عمران کے نمائندے کا کون سا نشان ہے، پھر بھی انہوں نے نشان لگائے. اب وہ بات نہیں رہی، وہ بات نہیں رہی. ابھی دیکھیں نا، مجھے افسوس ہوتا ہے آپ جعفر ایکسپریس میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جی ہماری کوئی فکر نہیں کرتا تو ہم کیوں کریں. لیکن ہمیں تو افسوس ہے، ہماری تو جان پہ بنی ہوئی ہے وہ فوجی. وہ لسٹ کس طرح جاری ہو گئی اسٹیشن سے کہ اتنے صوبے دار ہیں، اتنے لانس نائک ہیں، اتنے کمیشنڈ افسر ہیں، یہ کس طرح جاری ہو گئی؟ ان کو پتہ چل گیا. اور پھر اتنی لوڈڈ ٹرین جس میں یہ لوگ جا رہے تھے اس کو ویسے ہی یا علی مدد چھوڑ دیتا گیا. ایک ہیلی نہیں تھا آپ کے پاس کہ اس کی نگرانی کرتے ٹرین کی. ظاہر ہے فوجیوں نے وہ واؤچر لینے تھے نا، ریت کروانی تھی، اپنے عہدے لکھوایا، رینک لکھوایا اور ریت لی انہوں نے ٹکٹوں میں. وہ پوری لسٹ موجود تھی
BLA نے لسٹ لے لی اور پتہ چل گیا کہ اس ٹرین میں کون ہے. اب 2 الیکشن کروا دے, 2 الیکشن تمہاری اللہ نے کوئی ضرورت کو نہیں. آپ کی عقل مندی کی, ذہانت کی, سیکیورٹی کی کوئی ضرورت کو نہیں. ہاں باہر اگر کھڑے ہونا ہے تو بندوقیں لے کر باہر کھڑے ہو جائے, ورنہ یہ قوم سیاڑی ہے. 2 الیکشن ہونے دیں, یہ قوم, یہ ملک, ورنہ جعفر ایکسپریس. میرے بھائیوں, میری بہنوں, میرے بچوں, جہاں پہ تم لوگ پھنسے ہوئے ہو, اللہ پاک تم لوگوں کی مدد کرے. کہیں سے غیبی مدد آ جائے, سارے بچ جاؤ. سارے عید اپنے گھروں میں کرو, اپنے بہنوں کے ساتھ, اپنی بھائیوں کے ساتھ. جو بھی فوجی ہے, اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ان کے ساتھ عدل کا نہیں, رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.